अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ में रिजवान अली अहमद आपको खुश आमदीद कहता है। प्रोग्राम में हम बात करेंगे ईरान अमरीका मुज़ाकरात, पाकिस्तान की सालसी में होने वाले इन मुज़ाकरात में पेशरफ्त कितनी हुई है और अब दो तरफ़ा मुज़ाकरात, तजावीज़ का तबादला और जवाबात का तबादला। कल वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने अपने खिताब में मार्का हक़ की तकरीब में खिताब के दौरान इस बात पर इसकी तस्दीक की थी कि ईरान की जानिब से जवाब मौसूल हो गया है। अब गुफ्तगू किस मरहले तक पहुँच चुकी है, आगे क्या पेशरफ्त मुमकिन है। ईरान का जवाब आया है, अब उसके बाद अमेरिका की जानिब से भी जवाब आया है। ट्रुथ सोशल पर सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान की तजावीज़ को, ईरान के मुतालबात को मुस्तरद किया है, जिसके बाद ईरान की जानिब से भी जवाब आया। आबनाए हुर्मुज़ की इस वक्त क्या सूरत हाल है, वहाँ पर ईरान की जानिब से मौक़िफ़ बड़ा वाज़ेह है, दो टोक है, क्लियर है कि वहाँ पर उसकी आबनाए हुर्मुज़ की सिक्योरिटी सिर्फ ईरान की ज़िम्मेदारी है और ईरान इसमें किसी की मुदाखलत बर्दाश्त नहीं करेगा। मामला किस तरफ जाएंगे, इस पर बात करेंगे प्रोग्राम में और साथ ही साथ हम दूसरे टॉपिक की तरफ भी जाएंगे। प्रोग्राम में हमें ज्वाइन कर रहे हैं, स्टूडियोज़ में हमारे साथ मौजूद हैं अकबल घुमन साहब, सीनियर तज्ज़ियाकार हैं। लाहौर स्टूडियोज़ में हमारे साथ मौजूद होंगे खालिद क़य्यूम साहब और सीनियर सहाफ़ी सैयद ओन शिराजी साहब। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। खालिद क़य्यूम साहब, आपसे हम आगाज़ करेंगे। पाकिस्तान की सालसी में होने वाले मुज़ाकरात, ईरान अमरीका दो तरफ़ा तबादला हो रहा है तजावीज़ का, निगोशिएशंस का जो अंदाज़ है वो अब कहीं ना कहीं समझ आ रहा है, लेकिन सेटल होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। अच्छा, देखिए कि इसमें असल मसला ये है कि दोनों तरफ से जो है वो मुज़ाकरात जो हैं वो बिल वास्ता तौर पर पाकिस्तान के ज़रिए जारी हैं और जो पैगामात हैं दोनों तरफ से वो भी पाकिस्तान के ज़रिए जारी हैं, क्योंकि इन मुज़ाकरात में जो वाहद सालस है वो पाकिस्तान है। असल में मसला ये है कि अगर आप देखें तो पहले जो तलखी थी, जो दोनों तरफ से जो सख्त मौक़िफ़ थे, उनमें जो है वो बज़ाहिर कुछ आपको लगेगा कि नरमी ज़रूर आ रही है, लचक ज़रूर आ रही है, लेकिन जो उनकी अपनी पोजीशनें हैं वो चूँकि दोनों ममालिक की अवामी पोजीशनें हैं और सख्त पोजीशन है अपने ममालिक के हवाले से, तो जिससे मामलात और मुज़ाकरात जो हैं वो कुछ पेचीदा जो हैं हुए हैं। लेकिन एक बात अहम है कि तमाम तर कशीदगी और तमाम तर इख्तलाफात के बावजूद जो डिप्लोमेसी है वो आगे बढ़ रही है और मुज़ाकरात जो बिलवास्ता चल रहे हैं उनमें कहीं पर भी कोई उस तरह जो है वो मुकम्मल कोई डेडलॉक नहीं है। बातचीत जारी है और पाकिस्तान के ज़रिए ही जारी है और इसमें ज़ाहिर है जो ये आने वाला जो हफ्ता है, मैं समझता हूँ कि ये भी इस हवाले से बड़ा अहम होगा, क्योंकि आप जानते हैं कि इस खित्ते के अंदर जो चीन है वो भी एक बड़ा स्टेक होल्डर है, एक बड़ा फरीक है और उसका जो है बड़ा इस खित्ते के अंदर जो सूरत हाल है उसमें अमल दखल है। और अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप जो है वो 13 जो है मई से चीन के दौरे पर जा रहे हैं और इस दौरान जो है जो वहाँ पर दोनों ममालिक के जो आपस के मामलात हैं और इक़्तिसादी मामलात हैं उनके साथ साथ मैं समझता हूँ कि एजेंडे पर सबसे अहम जो आइटम होगी वो ये ईरान अमेरिका इसराइल जंग जो है इस हवाले से अमूर जो हैं वो ज़ेरे बहस आएंगे और चीन जो है वो भी चाहता है कि इस खित्ते के अंदर अमन आए और यहाँ पर जो है जंग बंदी जो सीज फायर है वो मुश्किल हो, क्योंकि पाकिस्तान जो सालसी कर रहा है और पाकिस्तान का जो अमन का एजेंडा है उसको सबसे ज़्यादा जो एंडोर्स किया है वो चीन ने किया है। आपको याद होगा कि हमारे नए वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर ख़ारजा चीन के दौरे पर गए थे और वहाँ पर जो है 5 नुकाती मुश्तरका अलामिया जो है वो जारी किया गया था, जिसमें चीन की तरफ से पाकिस्तान का जो अमन का एजेंडा है उसको मुकम्मल तौर पर एंडोर्स किया गया था। ना सिर्फ चीन की तरफ से किया गया बल्कि इस खित्ते के अंदर रूस का भी एक बहुत बड़ा अमल दखल है, रूस की तरफ से भी हमायत की गई और मशरक़ वुस्ता वो भी के ममालिक जो हैं वो बड़े स्टेक होल्डर हैं और उनकी तरफ से भी पाकिस्तान के मौक़िफ़ की और पाकिस्तान का एजेंडा जो है उसकी खालिद क़य्यूम साहब, चैलेंजेस डिफरेंट हो गए ना, अब सिर्फ जंग या फिर अपने मुल्की मफादात की बजाय अब मामला जो है वो मुआशी मफादात
خطے کی معیشت اور عالمی معیشت کی طرف جا رہے ہیں، تو یہ سب کے لیے کنسرن ہے۔ شیرازی صاحب، بڑا برملا اظہار کیا امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے۔ پہلے جنگ بندی کے لیے بھی پاکستان کے کردار کو نہ صرف انہوں نے تسلیم کیا، اس کو سراہا، پھر اس کے بعد دوسری مرتبہ جب جنگ بندی کی مدت ختم ہوئی تو اس میں ایکسٹینشن کی گئی۔ اب جب آپریشن فریڈم کا آغاز کیا تھا تو وہاں پر بھی پاکستان کی مداخلت کا اظہار کیا، اور انہوں نے پاکستان کے جو عمل دخل تھا اس آپریشن کو روکنے کے لیے آبنائے ہرمز میں، تاکہ معاملات ایسکیلیٹ نہ کریں۔ پاکستان کا کردار پوری دنیا تسلیم کر رہی ہے جیسے صدر ڈونلڈ ٹرمپ تسلیم کر رہے ہیں؟ جی دیکھیں، بالکل واضح ہے کہ ایک طرف جو یو ایس ہے وہ پاکستان پہ اپنا پورا کانفیڈنس رکھے ہوئے ہے، تو دوسری جانب آج ایران کی فارن منسٹری سے اب سے کچھ دیر پہلے پریس ریلیز ایک جاری ہوتی ہے جس میں یہ سوال کیا گیا تھا کہ آیا کچھ اور ممالک بھی ثالثی کے حوالے سے ان کی طرف بھی آپ دیکھ رہے ہیں؟ ایک دو ممالک کا نام بھی باقاعدہ طور پہ اسلامی ممالک کا نام لیا گیا، تو ایران کی فارن منسٹری نے بڑا واضح طور پہ بیان جاری کیا ہے کہ ہمارا ٹرسٹ وردی پاکستان ہے۔ پاکستان اس سے پہلے اس حوالے سے ثالثی جو کر رہا تھا، آئندہ بھی پاکستان کے ذریعے ہی یہ معاملات طے کیے جا رہے ہیں اور کیے جائیں گے، اور دیگر ممالک سے جو رابطے ہیں وہ کیونکہ خطے کے ممالک ہیں ان سے روابط کیے جا رہے ہیں اور ان سے ان کا فیڈ بیک لیا جا رہا ہے، چیزوں کو فالو اپ میں دیکھا جا رہا ہے۔ تو اس حوالے سے یہ تو بڑا واضح ہے کہ کس انداز میں دونوں فریق جو اس وقت ایک دوسرے کے سامنے کھڑے ہیں، میدان جنگ میں کھڑے ہیں، لیکن وہ پاکستان میں آ کے ٹیبل پہ بھی بیٹھ جاتے ہیں۔ اور ابھی پھر جب بیک ڈور ڈپلومیسی چلی اور اس کے ساتھ ساتھ دیگر معاملات، پاکستان نے یو ایس کے پرپوزل کو جو ہے وہ شیئر کیا ایران کے ساتھ، ایران کے جواب کو یو ایس کے ساتھ شیئر کیا، تو ابھی بھی دونوں سائیڈیں جو ہیں وہ پاکستان پہ اپنے مکمل اعتماد اور اطمینان کا اظہار کر رہی ہیں۔ اب یہ بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے کہ اگر آپ دنیا میں دیکھیں تو اب کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ کیا جو ہے وہ امریکہ کے فیصلے پاکستان کر رہا ہے۔ یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے رضوان، کہ جو ریپبلکن کا وہ گروپ جو ناراض ہے ڈونلڈ ٹرمپ سے، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کے کہنے پہ جنگ بندی ہوتی ہے، پاکستان کے کہنے پہ آپریشن جو ہے وہ پیچھے ہٹتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ پاکستان کی اتنی ایفیکٹونیس ہے کہ پاکستان اگر کوئی بات کرتا ہے تو اس کو یو ایس کا پریزیڈنٹ جو اس وقت سپر پاور ہے وہ آنر کر رہے ہیں۔ تو یہ وہ چیز ہے جو پاکستان کو یہ شو کراتی ہے کہ سفارتی سطح پہ پاکستان کتنا مضبوط ہوا ہے اور کس انداز میں پاکستان ان تمام چیزوں کو لے کے چل رہا ہے۔ ابھی تک کوئی واضح، جیسے خالد صاحب کہہ رہے تھے، کوئی بہت بڑا ڈیڈ لاک نہیں ہے۔ ایران جو ہے وہ نیوکلیئر پہ 1 مہینے کے اندر بات کرنا چاہتا ہے، اس کا یہ خیال ہے کہ پہلے باقی معاملات جو ہیں وہ طے ہو جائیں اور 1 ماہ کے اندر نیوکلیئر والا جو معاملہ ہے اس میں مزید گفت و شنید کی جا سکتی ہے، اس وقت تک جو ہے وہ یہ روکا جا سکتا ہے یورینیم کی افزودگی۔ لیکن یو ایس چاہتا ہے کہ فوری طور پہ اس حوالے سے اقدامات اٹھائے جائے۔ تو یہ اب بڑا امپورٹنٹ ہے کہ پاکستان اپنا جس انداز میں مثبت کردار ادا کر رہا ہے اور جس طرح فیلڈ مارشل اس میں ایکٹیو ہیں، وزیر اعظم پاکستان ایکٹیو ہیں، جو ہمارے ڈپٹی وزیر اعظم ہیں وہ مختلف ممالک کے وزرائے خارجہ سے بات چیت کر رہے ہیں، تو پاکستان کی کوشش ہے کہ کوئی نہ کوئی اس کا درمیانی حل نکالا جائے، اور ایک اچھے ثالث کا کردار بھی یہی ہوتا ہے جو پاکستان نبھا رہا ہے۔ بالکل صحیح کہا آپ نے گمن صاحب۔ ہم دیکھتے ہیں کہ بڑا دلچسپ صورتحال ہوتی ہے، بہت ساری توقعات تھیں پہلا راؤنڈ جب ہوا اسلام آباد ٹاکس کا کہ شاید اسی میں کوئی بریک تھرو ہو جائے گا، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ نیگوسیشنز میں خاص طور پر اتنی پرانی اسکلیشنز ہوں اور اس لیول پر اسکلیشنز ہوں کہ شدید قسم کی دھمکیاں دونوں جانب سے جاری ہوں، وہاں پر بریک تھرو کے چانسز اب جہاں تک پہنچے مذاکرات، اب بریک تھرو کے چانسز نظر آتے ہیں۔ خاص طور پر ہم اگر بات کریں، جیسے شیرازی صاحب نے بھی ذکر کیا کہ اور خالد قیوم صاحب نے بھی ذکر کیا کہ خطے کی دوسری طاقتیں بھی، چین اور رشیا بھی یہی چاہتے ہیں کہ امن قائم ہو۔ اب چین میں جو ایران کے سفیر ہیں انہوں نے اس بات کا ذکر کیا ہے کہ عالمی طاقتوں کو ضامن بننا ہوگا اگر کوئی معاہدہ ہوتا ہے، تو اب بریک تھرو نظر آ رہا ہے۔ رضوان صاحب، جتنی بظاہر صورتحال سادہ اور سیدھی ہے وہ یہ ہے نہیں۔ آپ یہ دیکھیں کہ اس میں ایک طرح سے پوری دنیا انوالو ہے۔ وہ اس طرح کہ ایک زمانے تک امریکہ واحد سپر پاور تھی، اور اب صورتحال یہ ہے کہ دنیا میں اس وقت 3 بڑی پاورز ہیں جن میں چائنا اور رشیا بھی شامل ہے،
اور ایک سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جو پیٹرو ڈالر دنیا میں ساری جو تجارت جو لین دین ہوتا تھا وہ ڈالر میں ہوتا تھا، اور یہ طاقت تھی امریکہ کی. لیکن اب آپ نے دیکھا کہ جو امریکہ اور ایران کی جنگ ہے، اس میں یوآن میں بھی جو کرنسی ہے چائنا کی، اس میں بھی ایران نے لین دین کی شرط رکھی. جی. اور یہ دراصل سمجھنے کی بات یہ ہے کہ یہ دنیا میں ایک پاور شفٹ ہے جس کو ہضم کرنا اور سمجھنا اور اس کو پورے طریقے کے ساتھ انڈرسٹینڈ کرنا تھوڑا سا مشکل لگتا ہے. جہاں تک آپ کا سوال یہ ہے کہ جی جب پاکستان میں پہلا دور ٹاکس کا ہوا جس میں نائب امریکی صدر وینس صاحب آئے تھے اور ایرانی وفد، اس میں دیکھیں جو سب سے بڑا بریک تھرو یہ تھا کہ تقریباً 50 سال کے بعد ایرانی اور امریکن ڈپلومیٹس بالکل ڈائریکٹلی آمنے سامنے ہو کے ملے. ادروائز تو یہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا جتنی گہری دشمنی تھی ان دونوں ممالک کے درمیان. اب صورتحال یہ ہے کہ جو سنٹرل ایشیا کے عرب ممالک ہیں جن میں سعودی عرب ہے، قطر ہے، یو اے ای ہے اور بحرین ہے، ان کے سر پہ بیٹھا ہوا ہے اسرائیل. اور اس جو امریکہ کی ایران کے ساتھ جنگ ہے اس میں آپ کو پتہ ہی ہے کہ ایران کے اور جو ان کی آپس میں اسرائیل کی دشمنی تھی وہ بھی کسی سے ڈکی چھپی نہیں تھی. اور بہت ساری تو جو امریکی آوازیں ہیں ان کی پارلیمنٹ کی، ان کی کانگریس کی، وہ یہی ہیں کہ امریکہ اسرائیل کی جنگ میں کودا ہے. اور یہ آپ اگر دیکھیں امریکہ کی ہسٹری دیکھیں تو یہ پہلی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ اتنی بڑی تعداد میں لوگ یکجا ہو کے آواز اٹھا رہے ہیں کہ جی ہم اسرائیل کے ہاتھوں استعمال ہو رہے ہیں، اور یہ بڑی حد تک درست بات ہے. اب بات یہ ہے کہ اگر ایران کی جس طریقے کے ساتھ جن توقعات کو لے کے یہ جنگ شروع کی گئی تھی وہ تو پوری نہیں ہوئی. آپ یہ دیکھیں جو ان کا یہ ٹارگٹ تھا کہ جی 2-4 دنوں میں، ہفتے میں، 10 دنوں میں رجیم چینج ہو جائے گی اور وہاں کوئی بغاوت پھوٹ پڑے گی، اس کی بجائے ایران کی قوم متحد ہو گئی اس حملے کے خلاف. اور آپ یہ دیکھیں کہ 40 دنوں تک انہوں نے کامیابی کے ساتھ سروائیو کیا. اور پاکستان کی جس طریقے کے ساتھ انڈیا کے ساتھ 4 روزہ جنگ تھی جس نے دنیا میں جنگ کے ڈائنامکس بدل دیے، اسی طرح ایران اور اسرائیل اور امریکہ کی جو جنگ ہے اس میں ایک نیا فنومینا سامنے آیا کہ ایک کمزور طاقت، کمزور ملک جو ہے وہ کس طریقے کے ساتھ بڑی پارس کے ساتھ ڈرون اور میزائل کی طاقت کے ساتھ، میزائلوں کی طاقت کے ساتھ مقابلہ کر سکتا ہے. اور انہوں نے جو اسٹریٹجی اپنائی، جس طرح آبنائے ہرمز جو اسٹیٹ آف ہرمز ہے اس کو انہوں نے ایز اے ٹول اور ایز اے پار استعمال کیا، وہ پوری دنیا نے اس سے سیکھا ہے اور سیکھ رہی ہے. اور دوسری میرا ذاتی یہ خیال ہے کہ جتنی مرضی کمپلیکس سچویشن ہے، پاکستان شاید دنیا کا یہ کوئی ہمیں منوانے کی یا کوئی اعلان کرنے کی ضرورت نہیں، یہ اوبیس ہے اور پوری دنیا پہ یہ عیاں ہے. وہ امریکن کچھ انالسٹ تو یہ کہتے ہیں کہ دنیا میں صرف ایک پاکستان ہے جس کے جو چیف آف آرمی سٹاف ہے وہ جب مرضی فون اٹھائیں اور ڈونلڈ ٹرمپ کو کر دیں. لیکن اس میں کوئی مبالغہ بھی نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان نے جو مئی 2025 میں مارکہ حق کے بعد جو پاکستان کا سٹیچر ہے ملیٹریلی اور ڈپلومیٹیکلی، وہ بہت رائز اس میں آیا ہے. اور پاکستان نے ایک ذمہ دار اور میچور ملک کا جو رول اپنایا ہے وہ یہ دیکھیں کہ اگر پاکستان کی پچھلی 8 دہائیوں کی جو تاریخ ہے، 80 سالہ تاریخ، اس میں شاید پاکستان کو ڈپلومیٹیکلی اتنا بوم کبھی نہیں ملا. اور میں آئی ایم کوائٹ ہوپفل کہ یہ جو پاکستان جس میں ثالثی کا رول پلے کر رہا ہے اس میں اس کو بھی عزت ملے گی. اور یہ یقینی طور پہ بے شک یہ بڑی کمپلیکس سچویشن ہے، چونکہ اگر ایران کی شرائط ساری مانی جاتی ہیں تو اسرائیل جو ہے وہ اس کا ایک قسم کا آپ سمجھ لیں کہ اس کا راستہ بند ہوگا. اور اگر ایران کی جو شرائط کو بہتر انداز میں نہیں لیا جاتا تو وہ اسرائیل کا جو ایک رول ہے ایک بدماش کا اور ایک ہیجمونک اسٹیٹ کا اور ایک گریٹر اسرائیل کا، اس سے تھریٹ ہے عرب ممالک کو بھی. تو یہ اس ساری سچویشن میں سعودی عرب، ترکیہ، پاکستان، اور جو پاکستان جس طریقے کے ساتھ اس ساری موو کو لیڈ کر رہا ہے وہ بڑی سمجھداری کے ساتھ اور بہتر انداز میں، اور امید کی جا سکتی ہے
اور یہ امکان ہے اور یہ اتنا آسان بھی نہیں ہے اکمل صاحب کہ اس میں بہت سارے سپوائلرز بھی ہیں، بہت ساری سازشیں بھی ہوتی ہیں، بہت سارے ایسے کارروائیاں کرنے کی کوشش کی جاتی ہے جس سے مذاکرات متاثر ہوں اور جنگ کا دوبارہ آغاز کچھ ایسے لوگ ہیں، کچھ ایسے ممالک ہیں جو یہ چاہتے ہیں۔ ہمارے ہمسائے میں دیکھتے ہیں یا پھر جیسے آپ نے اسرائیل کا ذکر کیا، ہم اگلے ٹاپک کی طرف چلیں گے، لیکن اس سے پہلے میں خالد قیوم صاحب سے جاننا چاہتا ہوں۔ خالد قیوم صاحب، پاکستان کی ہسٹری، اس سے پہلے پاکستان نے امریکہ چین کو قریب لانے میں کردار ادا کیا تھا۔ پاکستان نے اور بہت سارے مواقع پر، خاص طور پر اگر ہم ذکر کریں اپنے فورسز کا، جو پاکستان کے پیس کیپرز ہیں، انہوں نے دنیا میں قیام امن کے لیے پیغام پہنچایا اور اس کے لیے کردار بھی ادا کیا، قربانیاں بھی دیں۔ نیگوسیشنز کا جو مرحلہ ہوتا ہے اس میں شرائط تو دونوں جانب سے اپنی بہترین شرائط رکھی جاتی ہیں، لیکن ایک ایسا پوائنٹ حاصل کرنے کی کوشش کی جاتی ہے جہاں پر دونوں کو لیے ون ون سچویشن ہو۔ سمجھتے ہیں کہ اب جو تجاویز آئی ہیں اس کے بعد اگلا اگر مرحلہ آتا ہے مذاکرات کا یا تجاویز کے تبادلے کا، تو وہاں پر یہ پوائنٹ حاصل کر لیا جائے گا جہاں پر دونوں کے لیے ون ون سچویشن ہو۔ دیکھیے، آپ نے بالکل درست فرمایا، جیسے گمن صاحب بھی فرما رہے تھے کہ امریکہ جو ہے اس جنگ میں اپنے جو مطلوبہ مقاصد تھے وہ حاصل نہیں کر سکا، اور وہ جو اپنے مطلوبہ مقاصد حاصل نہیں کر سکا، اب امریکہ جو ہے وہ مذاکرات میں، ایران کے ساتھ معاملات میں جو ہے بات چیت کے عمل میں وہ مقاصد حاصل کرنا چاہتا ہے، لیکن اس میں جو معاملہ آڑے آ رہا ہے کہ دونوں اطراف پر جو ہے چونکہ ایک پریشر ہے، ایک عوامی پریشر بھی ہے، ایک دباؤ بھی ہے، اور پھر اگر آپ دیکھیں تو امریکہ پر جو ہے امریکہ کے اندر سے بھی دباؤ ہے، امریکہ کے باہر سے بھی دباؤ ہے، امریکہ کے اتحادیوں کا بھی دباؤ ہے، اور مڈل ایسٹ کے اندر جو مڈل ایسٹ کے ممالک ہیں جو اتحادی ہیں امریکہ کے، ان کا بھی دباؤ ہے۔ اور دوسرا یہ بھی بالکل واضح ہے کہ اب دونوں ممالک ایران اور امریکہ دوبارہ جنگ میں نہیں جانا چاہتے، اور دونوں ممالک جو ہیں ایک دوسرے سے جو ہے وہ راستہ مانگ رہے ہیں مستقل جنگ بندی کا، تاکہ جو آپ نے فرمایا کہ ون ون سچویشن جو ہے اس میں دونوں ممالک چاہتے ہیں کہ ان کی جو ہے وہ پوزیشن جو ہے وہ بہتر رہے۔ تو اس میں خاص طور پر میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو آپ نے فرمایا کہ کچھ ممالک جو ہیں اب وہ چاہتے ہیں کہ یہ معاملات اور مذاکرات سرے نہ چڑھے، جس میں اسرائیل کے ساتھ سب سے بڑھ کر جو ہے وہ ہمارا ہمسایہ ملک بھارت ہے، اور بھارت کی جو اندر جو ہے وہ بھی ایک پریشر آیا ہے، پارلیمنٹ کے اندر سے بھی پریشر آیا ہے، پارلیمنٹ کے باہر سے بھی پریشر آیا ہے کہ دیکھیے اس بحران سے پوری دنیا متاثر ہوئی ہے، دنیا کا ہر ملک متاثر ہوا ہے، دنیا کا ہر شخص متاثر ہوا ہے، اور سب سے زیادہ ایشیا، اور ایشیا کے اندر انڈیا متاثر ہوا ہے۔ اور انڈیا کے متاثر ہونے کی جو وجوہات ہیں اس میں خالد قیوم صاحب، انڈیا کے متاثر ہونے کی وجوہات میں سب سے بڑی وجہ آج سے ٹھیک 1 سال پہلے پاکستان کی جانب سے وہ رد عمل تھا، آپریشن بنیاد مرصوص مارکہ حق تھا، جس کی وجہ سے بھارت نہ صرف عالمی سطح پر شرمندگی کا شکار ہوا، اس ہمت اٹھانا پڑی، بلکہ سفارتی تنہائی کا بھی شکار۔ ایک بریک لیں گے، بریک کے بعد ہم واپس آئیں گے تو مارکہ حق کا 1 سال مکمل ہونے کے حوالے سے پروگرام میں بات یہ مارکہ حق آپریشن بنیاد مرصوص، جس کو 10 مئی کو پہلا سال مکمل ہوا، یہ ملٹی ڈومین آپریشن تھا جس میں پاکستان نے ہر لحاظ سے اپنی برتری ثابت کی۔ بھارت کے جھوٹے پروپیگنڈے سے لے کر جس طرح سے پاکستان کے میڈیا نے، پاکستان کے کی بورڈ واریئرز نے حق سچ کا علم بلند رکھا، اسی طرح سے پاکستان کے مسلح افواج نے منہ توڑ جواب دیا اور بھارت کو چاروں شانے چت کیا۔ سفارتی سطح پر پاکستان کی ڈپلومیسی نے بھارت کو تنہائی کا شکار کر دیا۔ بھارت جو چاہتا رہا، پاکستان کے لیے جو گڑھا کھوتا رہا، اس میں خود آن گرا۔ بھارت کی ہزیمت اس چیز سے واضح ہے کہ وہاں پر اپنے ہونے والے نقصانات کے حوالے سے کسی قسم کی انفارمیشن نہیں دی جا رہی، نہ اپنے میڈیا کو، نہ اپنے لوگوں کو، نہ اپنی پارلیمنٹ کو۔ دوسری جانب پاکستان نے اعلان جو پاکستان کی واضح برتری رہی اس جنگ میں، اس آپریشن میں، اس کو امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے مختلف اوقات میں بتایا کس طرح سے یہ طیارے گرے اور پاکستان نے کس طرح سے اپنی برتری واضح کی، اور نہ صرف اس برتری کے ذریعے پاکستان نے خطے میں امن کو قائم رکھا، بلکہ پاکستان نے بھارت کا جو خواب تھا اس خطے کی چودراہٹ کا، اس کو بھی چکنا چور کر دیا۔ اسی پر بات کریں گے، لیکن اس سے پہلے آپ کو بتاتے چلیں کہ آج قومی اسمبلی میں بھی ایک قرارداد پیش کی گئی جس میں مسلح افواج کو خراج تحسین پیش کیا گیا، غازیوں کو خراج تحسین پیش کیا گیا، شہداء کو خراج عقیدت پیش کیا گیا، اور پاکستان کے امن کی خواہش کو کمزوری نہ سمجھنے کا واضح پیغام دیا گیا۔ اسی طرح سے صوبائی اسمبلی پنجاب میں بھی اور سندھ میں بھی قراردادیں پیش ہوئیں۔ پاکستان
پاکستان کے تمام شہروں میں تقاریب منعقد کی گئی. مرکزی تقریب کل اسلام آباد میں ہوئی تھی. اون شرازی صاحب، 1 سال مکمل ہوا. پاکستان کا آج جو سفارتی سطح پر کردار ہے اس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ احسان مارکہ حق جس میں پاکستان کو فتح نصیب ہوئی، اس کا بڑا اہم کردار رہا ہے. رضوان، DGISPR نے مئی 2025 میں ایک بات کہی تھی کہ جب بھارت کی جانب سے رات کی تاریکی میں بزدلانہ طور پہ پاکستان کی سول آبادی کو نشانہ بنایا گیا تھا، تو انہوں نے کہا تھا کہ ہمارا جو رسپانس ہوگا، ہمارا جو جواب ہوگا، وہ ہمیں بتانے کی ضرورت نہیں پڑے گی کہ ہم نے جواب دے دیا ہے. وہ دنیا بتائے گی اور دنیا کو پتہ چلے گا کہ پاکستان نے جواب دے دیا. اور تب سے لے کے اب تک روزانہ ہر ہفتے کوئی نئی چیز سامنے آ رہی ہے کہ پاکستان نے کیا کیا تھا. اور امریکہ کا صدر، سپر پاور کا صدر جو ہے، وہ ہر مہینے میں کم از کم 2 بار ضرور بتاتا رہا اور ابھی بھی بتا رہا ہے کہ کہاں سے رافیل کس کے گرے تھے اور کس طرح جنگ بندی کی درخواست کس نے کی تھی. تو یہ تو وہ ہے کامیابی جو پاکستان کو ملی. اب اس کے بعد کی صورتحال کیا ہے؟ اس کے بعد کی صورتحال یہ ہے، ایک طرف تو پاک آرمی جو ہے، پاکستان کی عوام، پاکستان کی حکومت مل کے اس کا جشن منا رہے ہیں، تو دوسری جانب اب عزم، ہمت اور حوصلہ مزید بڑا ہے. اب تیاریاں جو ہیں ان کو نیکسٹ لیول پہ لے جایا گیا ہے. مجھے یہ موقع ملا کہ میں ایئر ہیڈ کوارٹر کا وزٹ پچھلے دنوں کیا، نیول ہیڈ کوارٹر کا وزٹ کرنے کا مجھے موقع ملا، اور جنرل ہیڈ کوارٹر جو ہے وہاں پہ بھی میں گیا. تو وہاں پہ جا کے جو میں نے بریفنگز لی یا جو میں نے چیزیں دیکھی، تو پاکستان کی فوج اب بھارت جو کچھ سوچ رہا ہے اس سے بہت آگے کھڑی ہے. اس سے پہلے بھی جس انداز میں دشمن نے حملہ کیا اور ماننے کو خود آن ایئر آ کے بھارت کے جو وزیر خارجہ ہے جے شنکر، انہوں نے مانا کہ بھارت اور بھارت کی سرکار اور بھارت کی آرمی کسی طور پہ بھی پاکستان کے اس جواب کی توقع نہیں کر رہے تھے. تو اب ایک بار پھر پاکستان اس سے آگے بڑھ گیا ہے. پاکستان بہت ساری نئی چیزیں جو ہیں انڈکٹ کی ہیں، اور جیسے DGISPR نے 1 سال مکمل ہونے پہ جو پریس کانفرنس کی تھی باقی فورسز کے جو ریپریزنٹیشن کے ساتھ، تو انہوں نے بڑے واضح بتایا تھا کہ ابھی کچھ چیزیں ہم 14 اگست کو دکھائیں گے. تو پاکستان 14 اگست کو بھی اپنی طاقت کا مظاہرہ کرے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان نے سرپرائز کرنے کے لیے اپنے دشمن کو وہ کچھ تیار کیا ہے. اور پاکستان کے محنتی انجینئر جو ہیں پاک فوج کے، انہوں نے جس انداز میں جو چیزیں تیار کی ہے، میرے خیال میں ایک بار پھر اگر کسی قسم کی کوئی ایڈونچر کرتا ہے یا کسی قسم کی کوئی شرارت دشمن کرتا ہے، تو میرے خیال میں پھر دشمن 10 مئی کو بھی بھول جائے گا. پھر ایک نئے سطح پہ دنیا میں اس طرح کا پاکستان کا رسپانس دشمن کے خلاف آئے گا کہ وہ ٹیکسٹ بکس میں جس طرح کا مارکہ حق پڑھایا جائے گا ملٹری کی ٹیکسٹ بک میں، پھر یہ ایک اور باب کا اضافہ ہوگا، اور وہ بھی ملٹری کی ٹیکسٹ بک میں. ایئر کمبیٹ کے حوالے سے بھی یہ تو تبھی کہہ دیا گیا تھا 1 سال پہلے ہی، جب پاکستان نے واضح برتری حاصل کی تھی کہ پاکستان نے جس طرح سے مینوورنگ کی ہے، جس طرح سے پاکستان نے برتری حاصل کی ہے، ٹیکٹیکل اسٹریٹجک برتری بھارت کے اوپر حاصل کی ہے، بھارتی فضائیہ کے اوپر، یہ اب ایز اے کیس اسٹڈی پڑھایا جائے گا. اکمل شہزاد گھمن صاحب، کل مرکزی تقریب میں بھی وزیراعظم محمد شہباز شریف نے بھی اس چیز کا ذکر کیا کہ فضاؤں میں پاکستان کے شاہینوں کا غلبہ تھا اور ہر طرف بھارتی جہازوں کا ملبہ تھا. اس سے قبل GHQ میں ہونے والی تقریب میں فیلڈ مارشل سیراج منیر نے بھی واضح 2 ٹوک الفاظ میں کہا تھا کہ اب اگر کسی قسم کی شرارت کی گئی یا کسی قسم کی اس طرح کی جارحیت کی گئی تو اس کے جو نتائج ہیں وہ زیادہ دورس، زیادہ خطرناک اور زیادہ دردناک ہوں گے. بڑی کلیئرٹی موجود ہے عوام میں بھی، مسلح افواج میں بھی، ہر طبقے میں. دیکھیں پاکستان کی طرف سے آپ یہ دیکھیں کہ ہر معاملے پہ بہت واضح اور شفاف انداز میں بات کی جاتی ہے، جس طرح کہ ہماری پالیسی ہے کہ پرامن بقائے باہمی. آپ یہ دیکھیں کہ مارکہ حق کے بعد اور آپریشن بنیان المرصوص کے بعد انڈیا کی طرف سے کوئی ایک بیان بھی وہ کلیئرٹی لیے ہوئے نہیں ہے جس میں واضح اور شفاف انداز میں بات کی گئی ہو. آپ دیکھیں کہ جنگی جو ماحول ہے اس میں ایک ٹرم یوز ہوتی ہے سائیکولوجیکل وارفیئر. وہ پاکستان پہ انڈیا کی طرف سے گزشتہ کئی دہائیوں سے مسلط تھا اور اب بھی ہے. لیکن یہ مارکہ حق کی جو 4 روزہ جنگ تھی، سچی بات یہ ہے کہ اس سے پہلے شاید یہ گمان تھا کہ انڈیا ایک ملٹری مائٹ ہے اور پاکستان ایک چھوٹا ملک ہے. ہماری جو جیوگرافی ہے وہ بھی اس طریقے کے ساتھ ہے کہ
بہت لمبا چوڑا بارڈر ہمارا افغانستان کے ساتھ ہے، ایران کے ساتھ ہے اور انڈیا کے ساتھ ہے۔ اب دوسری بات یہ ہے کہ جس طریقے کے ساتھ یہ اپنی پراکسیز کے مدد سے پاکستان کے خلاف کھیل رہے تھے، اور پھر انہوں نے کلبھوشن یادو جو انڈیا کی ایران کی طرف سے لانچ کیا گیا، اور چابہار بندرگاہ پہ جس طریقے کے ساتھ انہوں نے انویسٹمنٹ کی، اور افغانستان کی جو پراکسیز گومن صاحب اپنی فورسز کے لوگ جو ریٹائر ہو کر یا کسی بھی طرح سے ان کے اپنے میڈیا میں بیٹھتے ہیں وہ بھی اس بات کو سریعان تسلیم کرتے ہیں کہ ہم بلوچستان میں پاکستان میں انسرجنسی کو اس کی سرپرستی کر رہے ہیں۔ سر وہی نہیں ہے رضوان صاحب، جو ان کا پرنٹ میڈیا ہے اس میں آرٹیکل آپ اٹھا کے دیکھ لیں، وہ تو یعنی جب یہ انڈیا نے پاکستان پہ میزائلوں سے حملہ کیا 6 اور 7 مئی کی درمیانی رات کو، اس سے پہلے بھی وہاں سے ایک سجیشن تھی کہ جی آپ اپنی پراکسیز کو فوکس کریں اور جنگ نہ کریں۔ لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ یہ ایک لاجیکل کنکلوژن تھا، اور یہ ایک دن انڈیا نے دیکھنا تھا جو وہ ایک وشو گرو اور ایک خواب دیکھ رہے تھے دنیا میں، ایک سلامتی کونسل میں مستقل سیٹ لینے کا اور ایک سپر پاور بننے کا۔ یہ دن انہوں نے دیکھنا تھا، اور جو ہیجمونک ان کے ڈیزائن سے آپ یہ دیکھیں کہ ان کے کس ہمسائے کے ساتھ ان کے تعلقات اچھے ہیں۔ چین کے ساتھ ان کے تعلقات اچھے نہیں ہیں، بنگلہ دیش جو ان کا بڑا الائی تھا ان کے ساتھ ان کے تعلقات اچھے نہیں ہیں، جو چھوٹے چھوٹے ممالک ہیں، نیپال ہے، سری لنکا ہے اور بھوٹان ہے، ان کے ساتھ بھی ان کے تعلقات اچھے نہیں ہیں۔ اور دیکھیں جس طریقے کے ساتھ انڈیا ایک بڑا ملک تھا، اس کے پاس یہ اپرچونٹی تھی کہ وہ اپنی جو عوام ہے اس کو طاقت بنا کے اس خطے میں دوسرے ممالک کے لیے بھی امن اور شانتی کا ایک پیغام لے کے آتا، لیکن انہوں نے اپنی ہندوتوا اور جو انتہا پسندی ہے وہاں ایک خاص ماحول کریٹ کیا، اور خاص طور پہ ان کو یہ غلط فہمی تھی کہ ہم کوئی فالس فلیگ آپریشن کا بہانہ بنا کے پاکستان پہ چڑھ دوڑیں گے۔ انہوں نے دیکھیں کیا کیا، جب پاکستان کی سویلین آبادی پر چند سویلین لوگوں کو ٹارگٹ بنایا، نشانہ بنایا، اور اس کے بعد وہ پیغام یہ دے رہے ہیں جی کہ ہم آپ کی ملٹری پہ حملہ نہیں کر رہے، آپ اس کا جواب نہ دیں۔ بھائی آپ کس طریقے کے ساتھ یہ بچوں والی بات کر رہے ہیں کہ آپ جب انڈیپینڈنٹ ایک ملک کی سوورینٹی کو چیلنج کر رہے ہیں تو آپ یہ کس طریقے کے ساتھ یہ توقع کرتے ہیں کہ آپ کو جواب نہ دیں۔ خالد قیوم صاحب کی طرف ہم جائیں گے، پروگرام کا وقت بہت کم رہ گیا ہے۔ خالد قیوم صاحب، بڑا ایک سیٹ پیٹرن نظر آتا ہے بھارت کا، اگر ہم دیکھیں جب سے پاکستان نے ایٹمی قوت ہونے کا اعلان کیا تھا اس کے بعد سے ہر 4 سال 5 سال کے بعد ایک فالس فلیگ ہوتا تھا اور بھارت اس کا الزام پاکستان پہ لگاتا تھا، کارروائی خود کرتے تھے، الزام پاکستان پہ لگتا تھا۔ جب پاکستان نے جواب دیا 2025 میں، تو اب بھارت کی جانب سے آبی جارحیت کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ کل پریزیڈنٹ آف پاکستان نے بھی بڑا واضح 2 ٹوک الفاظ میں اس چیز کو کنڈیم کیا ہے، وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے بھی، فیلڈ مارشل نے GHQ میں، ہمارے تمام اسمبلیوں میں سے یہ آواز آتی ہے، ہمارے صحافتی حلقوں سے یہ آواز آتی ہے، یہ اتحاد مارکہ حق کی ہی دین ہے۔ دیکھیے کہ اس جنگ میں مارکہ حق میں پاکستان نے نہ صرف دفاعی محاذ پر انڈیا کو شکست دی بلکہ سیاسی محاذ پر بھی شکست دی اور سفارتی محاذ پر بھی شکست دی، اور سب سے بڑھ کر بیانیے کے محاذ پر بھی جو ہے وہ پاکستان نے انڈیا کو اور انڈین میڈیا کو جو ہے وہ شکست دی۔ اور دوسرا دیکھیے کہ اس جنگ کا جو جواز تھا انڈیا کے پاس، وہ جواز بھی جھوٹ پر مبنی تھا، اور اس جنگ کا آغاز جو ہے اب وہ بھی جو ہے وہ جھوٹ پر مبنی تھا۔ اور دیکھیے کہ ہمارے DGISPR نے جو بریفنگ دی ہے فضائیہ اور بحریہ کے ترجمانوں کے ہمراہ، اس میں سب سے بڑا سوال بھی یہی اٹھایا گیا ہے کہ دیکھیے 1 سال ہو چکا ہے مارکہ حق کو اور پہلگام کے واقعہ کو، اور 1 سال میں دنیا آپ سے ثبوت مانگ رہی ہے، وہ ثبوت کہاں ہے؟ ثبوت ان کے پاس تھے ہی نہیں، کیونکہ یہ ایک ڈرامہ رچایا گیا تھا، اور یہ ڈرامہ کو پہلی بار نہیں رچایا گیا۔ آپ نے درست فرمایا کہ پہلے بھی اس طرح کے ڈرامے پولیٹیکل ایجنڈے کے لیے جو ہے وہ نریندر مودی جو ہیں وہ رچاتے رہے ہیں، اور اس میں دیکھیے کہ یہ ڈرامہ کس قدر ایکسپوز ہوا کہ 15 منٹ کے اندر جو ہے وہ FIR کا اندراج جو ہے ہو جاتا ہے۔ اور یہ بھی سوال ہے کہ سینکڑوں کلومیٹر سے فاصلہ طے کر کے کیسے جو ہے وہاں پر
जो है वो लोग पहुंच गए और इसमें बहुत शुक्रिया खालिद कयूम साहब, आपका बहुत शुक्रिया, और शराई साहब आपका बहुत शुक्रिया, और अकमल शहजाद गुमन साहब आपका बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान को चुमार का हक में कामयाबी मिली, ये अल्लाह ताला का एहसान है पाकिस्तान पर। बिल्कुल उसी तरह से ये जैसे ये वतन अजीज़, ये आज़ाद फ़िज़ाएँ हमारे लिए अल्लाह ताला का इनाम है। अब जिम्मेदारी पाकिस्तान की बढ़ गई और दुनिया पाकिस्तान को एक अमन के पैगाम्बर के तौर पर देख रही है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, इजाज़त दीजिए, अल्लाह निगहबान।